खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं और उम्मीद करते हैं, ईमान रखते हैं आज का ये प्रोग्राम भी आप सबके लिए बड़ा बाबरकत होगा और यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यकीनन आप बहुत कुछ सीखेंगे। नाजरीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 192 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है खुरम यूनुस साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है खुदा के खादिम पास्टर इमरान बशीर साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा इमरान बशीर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। खुदावंद जलाल के बादशाह कद्दूस खुदा, हम तेरी सिताइश और तेरी हम्द करते हैं, शुक्रगुजार हैं खुदावंद तेरी नेमतों, बरकतों, साइतों के लिए, तेरे खुले आसमान के लिए, इस भले वक्त के लिए कि खुदावंद तूने हमें मौका दिया कि हम तेरी हुजूरी में बैठकर तेरे कलाम में से सीख सकें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। खुदावंद हम इस प्लेटफॉर्म के लिए, बरकत टीवी के लिए, भाई मुनव्वर के लिए और खुदा तेरे खादिम भाई खुरम के लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंद सीखने और सिखाने का मसा उंडेला जाए ताकि बहुत सारी ज़िंदगियां जब इस प्रोग्राम को देखें तो बरकत पाएँ और खुदा उनको अपनी ज़िंदगी में नई डायरेक्शन मिले कि उन्होंने किस तौर से खुदावंद तेरे साथ और तेरी हुजूरी में आगे बढ़ना है और तेरे लिए इस ज़मीन पर काम करना है। ये सुनासरी के जिंदा जलाली और कादिर नाम, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 20वां बाब 9वीं आयत से 18वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर उसने लोगों से ये तमसील कहनी शुरू की कि एक शख्स ने ताकिस्तान लगाकर बागबानों को ठेके पर दिया और एक बड़ी मुद्दत के लिए परदेश चला गया और फल के मौसम पर उसने एक नौकर बागबानों के पास भेजा ताकि वो ताकिस्तान के फल का हिस्सा उसे दें, लेकिन बागबानों ने उसको पीट कर खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और नौकर भेजा, उन्होंने उसको भी पीट कर और बेइज्जत करके खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा, उन्होंने उसको भी जख्मी करके निकाल दिया। इस पर ताकिस्तान के मालिक ने कहा कि क्या करूं, मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, शायद उसका लिहाज करें। जब बागबानों ने उसे देखा तो आपस में सलाह करके कहा, यही वारिस है, इसे कत्ल करें कि मीरास हमारी हो जाए। पास उसको ताकिस्तान से बाहर निकाल कर कत्ल किया। अब ताकिस्तान का मालिक उनके साथ क्या करेगा? वो आकर उन बागबानों को हलाक करेगा और ताकिस्तान औरों को दे देगा। उन्होंने ये सुनकर कहा, खुदा न करे। उसने उनकी तरफ देखकर कहा, फिर ये क्या लिखा है कि जिस पत्थर को मीमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है बड़ी अहमियत का हामिल है और चूँकि ये एक पैराबल, एक तमसील खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान अक़दस से इरशाद हुई है, जिसके ताल्लुक़ से यकीनन जब हम इसकी डेप्थ, इसकी गहराई में जाएंगे, सीखेंगे और इसके तमाम नुकात पर गौर करेंगे तो आप सब बड़ी बरकत पाएंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यकीनन जितने भी संजीदा खुदा के कलाम को सीखने के शाइक हैं, स्टूडेंट्स हैं, तलबा और तालबात हैं, बहुत बरकत पाएंगे और बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। एक तो ये वीक चूँकि जो चल रहा है, जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, बाइबल मुक़द्दस का जो पीरियड इस वक्त हम सीख रहे हैं, ये चूँकि होली वीक कहलाता है, मुक़द्दस हफ्ता कहलाता है। इसमें जितने भी पैसेज बहुत चूँकि रिच पैसेजेस हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सीखने को मौआद है और यकीनन हम बड़ी बरकत पा रहे हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम्स में जो आपका फीडबैक है, यकीनन हमने
اس بات کو ریئلائز کیا ہے کہ آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اسی طور سے آج کا یہ پروگرام بھی آپ کے لیے بڑا بابرکت ہوگا. سب سے پہلے ہم جانیں گے, ہمارے ساتھ بھائی خرم یونس صاحب موجود ہیں. خرم صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر نویں آیت کا آغاز حروف عطف پھر سے ہوتا ہے. اس کے لیے یونانی متن میں خاص طور پہ لفظ ڈے استعمال کیا گیا ہے. یہاں پر اس ورس میں آیت کے آغاز میں لفظ پھر, جو کہ حروف عطف ہے, اور یونانی زبان میں جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے چونکہ کنجنکشن کے طور پہ استعمال ہوا ہے, اور ہماری رہنمائی کریں مختصر حروف عطف کے تعلق سے بتا دیجئے کنجنکشن ہے کیا چیز, تاکہ ہمارے ناظرین سمجھ سکیں, انہیں پتہ چل سکے کہ جب لفظ پھر یہاں پہ آیا ہے یہ کس نوعیت سے یا کون سا ربط قائم کر رہا ہے. اور خاص جو اس پہ سیکھنے کا مطلب ہمارا کوئی نالج یا علم جھاڑنا نہیں ہے لوگوں پر, یا اپنا کوئی روب دبدبہ ڈالنا نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس لفظ کے بیچ میں جو سچائی ہے, جو ربط اس میں جوڑا گیا ہے کانٹیکسٹ کا, اس کی طرف اپنے ناظرین کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں. سو آپ ضرور اس کانٹیکسٹ پہ ہمیں لائیں کہ یہ لفظ کہاں لے کے جائے گا ہمیں. منور صاحب بہت شکریہ. آپ نے سوال میں دو بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں کہ ایک تو اس کو بتانا بھی ہے اور پھر جھاڑنا بھی علم نہیں ہے. تو یہ اسی طرح ہے کہ خدا کی تعریف بیان کریں اور 3 مثالیں بھی دیں. سو اینی ہاؤ, آپ کی برادرانہ اور مخلصانہ اجازت سے میں تھوڑا سا, میں چونکہ گریک کا نہ تو میں کوئی بہت اسکالر بھی نہیں ہوں اور نہ باقاعدہ میں نے کہیں اسٹڈی کی ہے, تھوڑا بہت پڑھا ہے جو وہی پیش کروں گا اپنے معزز سامعین اور ناظرین کے ساتھ. کیونکہ گریک ہو جائے, ہبرو ہو جائے, کوئی بھی لینگویج بائبل کی ببلیکل لینگویجز جسے ہم کہتے ہیں, ہم سیکھتے ہیں, اس کا مقصد کسی کو چھوٹا ثابت کرنا ہرگز نہیں ہوتا, یا جس کو نہیں آتی اس کے سامنے اپنا بڑا بول بتانا نہیں ہوتا. مقصد ہوتا ہے کہ کلام کو صحیح سے ہم سٹڈی کر سکیں. تو منور صاحب 3 لیولز پہ گریک سٹڈی کی جاتی ہے. تو 3 سٹیجز ہوتی ہیں, کامن گراؤنڈز پہ بات کروں گا. نمبر 1 ہوتی ہے ایلیمنٹری گریک. ایلیمنٹری گریک جو ہوتی ہے یہ بنیادی یا ابتدائی جب ہم سٹیج پہ ہوتے ہیں تب ہوتی ہے. اس میں ہم اس کے حروف تہجی, اس کی الفابیٹ سیکھتے ہیں. اس میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے, کیسز ہوتے ہیں, ڈکلینشنز ہوتی ہیں, پارٹیکلز ہوتے ہیں, ووکیبلری ہوتی ہے. تو یہ ایلیمنٹری گریک میں ہم سیکھتے ہیں. اس کی اگلی جو سٹیج ہوتی ہے گریک لرننگ, بنیادی اور ابتدائی کہہ سکتے ہیں. اس سے اگلی جو سٹیج ہے وہ سنٹیکس ہے, جس میں ہم سنٹیکٹیکل انڈرسٹینڈنگ کو لیتے ہیں. اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ کسی گریک کے جملے کا سٹرکچر جاننا. اب انگریزی زبان میں بڑا سیدھا سیدھا کام ہے, سبجیکٹ آبجیکٹ, سبجیکٹ ورب آبجیکٹ. لیکن گریک میں جو ہے وہ پورے سینٹینس میں کئی دفعہ اینڈ پہ سبجیکٹ ہے, کئی دفعہ آبجیکٹ کہیں پہ ہے, کئی دفعہ ورب کہیں پہ ہے. تو آپ کو اینڈنگ سے پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا سٹرکچر کیا ہوگا اور اس کو ہم نے کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے. مثال کے طور پہ او جو ہے وہ نیگیٹو ایک گریک کی سٹیٹمنٹ ہے, لیکن جب آپ او میں کر دیں گے تو وہ ناٹ ہے, وہ اس پہ ایمفسس ہے, تو وہ نیور نیور یا نیور ایور, تو وہ اس کا مطلب ہو جائے گا. تیسری منور صاحب جو سٹیج ہے وہ ایکسیجیسس ہوتی ہے. ایکسیجیسس اب سادہ لفظوں میں بتانا چاہوں گا, وہ تفسیر کرنا, انٹرپریٹیشن کرنا. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو گرامر گریک کی دے دیتے ہیں, ٹولز دے دیتے ہیں. نہ صرف گریک میں بلکہ آپ کوئی بھی لینگویج سیکھتے ہیں تو پہلے اس کی ڈیولپمنٹ سٹیجز ہوتی ہیں, حروف تہجی سیکھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں. اچھا, اب ایکسیجیسس جو ہے نا, ہر گریک ٹیچر کا جو گریک پڑھاتا ہے, اسٹوڈنٹ کی ابھی میں بات نہیں کر رہا, اس کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہاں تک لائے. آپ خالی ٹولز دے دیں تو ٹولز استعمال کہاں کرنے ہیں. تو اگر آپ گرامر سیکھ لیا ہے, ڈکلینشن ہے, سارا کچھ سیکھ لیا, کیسز اور ایکوزیٹیو اور سارا کچھ کر لیا, تو آپ انٹرپریٹیشن ہی نہیں پہ آئے تو وہ ٹولز کا فائدہ نہیں. اینی ہاؤ, یہ تو تھا گریک کا. اب گریک لینگویج میں یہ بڑی انٹرسٹنگ زبان ہے اور اس میں 2 چیزیں بڑی فلیکسیبل ہوتی ہیں, ایک کنجنکشنز اور ایک پنکچویشنز. یہ بہت زیادہ فلیکسیبل ہوتی ہیں. اس میں انگریزی زبان کی طرح کنجنکشنز کے معنی فکس نہیں ہوتے. یہ کانٹیکسٹ کے حساب سے کنجنکشنز معنی چینج کرتا ہے. کائے ہے, ڈی ہے, اینڈ, اور, بٹ, ناؤ, دین, یہ سب یہ کنجنکشنز ہیں.
تو آپ نے حروف عطف کی بات کی، کنجنکشنز یہ بیسیکلی یہاں پہ جو استعمال ہوئی ہے پھر کے زمرے میں جو آ رہی ہے، یہ اس کو کنجنکشنز کے بھی آگے جو ڈی ہے نا، ڈی، اس کی آگے دو اور چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایڈورسٹیو کنجنکشن، ڈی کی ایک ایڈورسٹیو فارم ہوتی ہے. دوسری ایک اس کی فارم ہوتی ہے کنٹینیوٹیو. کنٹینیوٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تسلسل جاری رکھنے والی. اب وہاں پر جو یہ تھوڑا بہت میں نے اس کو دیکھا، جو اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو کنجنکشنز ہے یہ فکسڈ میننگ نہیں ہوتی. کنجنکشن کانٹیکسٹ کے حساب سے چینج ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ ڈی کا آپ نے مجھ سے پوچھا، تو یہ کسی جگہ پر یہ فرق پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کنجنکشن ہوئی ہے. مثال کے طور پہ بدن کا چراغ آنکھ ہے، لیکن تم سمجھتے ہو تاریکی ہے، پر وہ تاریکی نہیں، روشنی نہیں ہے، اصل میں وہ تاریکی ہے. تو وہاں خداوند جو ہے متی 6:23 میں ڈسٹنکشن پیدا کر رہے ہیں، وہاں بھی ڈی کی کنجنکشن. پھر اس کے بعد زمین پر مال جمع نہ کرو بلکہ اپنے لیے آسمان پر، وہاں بھی کنجنکشن ایک استعمال ہوئی ہے، اور اس کا جو میننگ ہے وہاں پہ وہ سرٹن کسی چیز پہ ایمفسس کرنا ہے. تیسری جو ہے یہ ڈی کی جو کنجنکشن ہے یہ ٹرانزیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. یسوع مسیح کا نسب نامہ بیان کیا گیا متی کی طرف سے، اور بعد میں کہا گیا اب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی. تو وہاں پہ یہ کنجنکشن جو ہے وہ آل ٹوگیدر ایک نئی چیز کے اندر لے جانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ ایکسپلینیشنز کے لیے. سو یہ تو تھی تھوڑی سی گریک کی اس کی بیک گراؤنڈ، جو میں سمجھتا تھا کہ آپ کے سوال سے وفاداری کرنی بھی ضروری تھی، کہ بتانا ضروری تھا. لیکن سر آپ کا جو سوال جو مین فوکس تھا وہ یہ ہے یہاں پر یہ کنجنکشن کیوں استعمال ہوئی ہے، اور اس حوالے کے پورے سیاق و سباق میں اس کا وہاں پہ سگنیفیکینس یا اہمیت کیا ہے. منور صاحب سادہ لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر وہی ہو رہا ہے جو مسیح کے ساتھ ہوتا ہے. اور پچھلی گزشتہ اقساط میں بھی چیزیں دیکھی گئی کہ یہاں پر فقی، فریسی، اسکرائبز، فقی، فیریسیز، فریسی اور دیگر ریلیجس لیڈرز، مذہبی رہنما، یہ یسوع مسیح کو بار بار آزما رہے ہیں. کبھی یہ سوال کرتے ہیں کہ تو کیوں وہ منادی کار ہے جب وہ ہیکل میں تعلیم دے رہا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، وہ کام کیوں کیا. اس میں 4 باتیں تھیں کہ یہ لوگ مسیح کے خلاف کیوں تھے. نمبر 1 وہ اس سے جیلس تھے. نمبر 2 یسوع نے ان کو ایکسپوز کیا، ان کی بہت سی کمیاں، تم سفیدی پھری قبریں ہو، تم لوگوں کو تعلیم دیتے ہو، خود وہ کام نہیں کرتے. تو یہ تھی. نمبر 3 کہ وہ اس سے ڈرتے تھے. اگر آپ اسرائیل کی ہسٹری دیکھیں تو یہ قوم نے تاریخ کے اوراق میں بہت زیادہ آزادی انجوائے نہیں کی، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی قوم کے ڈومینین میں رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ اپنی آزادی پر جب بھی بات آتی تھی تو ایک دم ڈر جاتے تھے. تو ان کو یہ ڈر تھا کہ یسوع کہیں ان کی آزادی نہ چھینے، یہ اپنی اتھارٹی میں قائم رہے. اور نمبر 4 یہ مسیح کی تعلیم کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تھے. وہ اس کو بلیسفیمس کہہ رہے تھے، تو کفر بکتا ہے، تو ٹھیک نہیں کہتا، کیا تو ہمارے باپ ابراہم سے بڑا ہے. تو یہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تھے. تو یہ 4 باتیں ہیں. جہاں تک بات ہے کانٹیکسٹ کی، 5 باتوں میں میں جلدی سے اس کو کوشش کروں گا ختم کرنے کی. کانٹیکسٹ سر یہ ہے کہ یروشلم میں یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ ہوتا ہے. جب یسوع مسیح آ جاتے ہیں تو انٹرسٹنگلی لوکا کی جو لوکن اکاؤنٹ ہے، لوکا کی انجیل میں جو ہے انجیر کے درخت جس کو یسوع نے قرض کیا، جس کو لعنت کی، وہاں واقعہ نہیں ہے. لیکن متی اور مرکز کی اناجیل میں وہ واقعہ ہے. اس کے بعد سیکوینس میں ایونٹس چلتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ یسوع ہیکل میں تعلیم دیتا ہے جہاں اس کی اختیار پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور وہ انہی لیڈرز کی طرف سے ہوتا ہے. نمبر 4 متی جو ہے وہ مینشن کرتا ہے، مرکز لوکا نہیں کرتا. وہ سب سے پہلے 2 بیٹوں کی مثال دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جس کو جو زیر نظر زیر بحث موضوع ہے آج کا ہمارا، نمبر 5 وہ پاکستان کے ٹھیکیداروں کی مثال دیتا ہے. تو اوورآل اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح مسلسل ان کی اپوزیشن، مخالفت کا سامنا کر رہے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح یہ تمثیل دے کے، جان میکارتھر کہتا ہے کہ یہ پروفیٹک پیرابل ہے، یہ نبوتی تمثیل. کیونکہ اس تمثیل میں خداوند یسوع مسیح نہ صرف ان لوگوں کی، سین ہنڈرن کی، صدر عدالت کی ریئل پکچر کو سامنے لے کے آ رہے ہیں، بلکہ اس پیرابل میں، تمثیل میں یسوع مسیح اپنا فیوچر بھی بتا رہے ہیں کہ جب نوکر آئے تو ان کو تو مارا، لیکن جب بیٹا آیا تو اسے قتل کیا. سو یہ اس کا کانٹیکسٹ تھا. اور کنجنکشن یہاں اس لیے استعمال ہوئی ہے. پھر اس کا مور اوور مطلب یہ ہے کہ یسوع نے وہ ساری واقعے کو بیان کرنے کے لیے اس سے جوڑ کر مور اوور ڈی یہ بھی کہا.
प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुरम यूनुस साहब हमारे साथ शेयर कर रहे थे। और दरअसल यहाँ पे ग्रीक या यूनानी को इंग्लिश ज़ुबान में चूँकि हम ग्रीक कहते हैं, और ग्रीक या यूनानी का ज़िक्र करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपना जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसके बारे में सुने, गौर करें, उसे पढ़ें। बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, और ख़ास तौर पे जितने भी खुदा के खुदाम हमें देख रहे हैं। अगर आप खुदा के कलाम को सिखाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो आपके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि आप सब ग्रीक जो यूनानी ज़ुबान है उसे सीखें, ताकि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको भी आप पढ़ें। और ये शरफ़ जो है ये ख़ास तौर पे मसीहत में फ़राहम किया गया है कि ओरिजिनल टेक्स्ट लोगों के हाथों में दे दिया गया है, ताकि लोग खुद उसे पढ़ें, उसका जायज़ा लें, और कहीं भी छुपाया हुआ नहीं है, ढका हुआ नहीं है, और किसी जगह बंद किया हुआ नहीं है, और किसी को कोई ख़तरा भी नहीं है। जितने मर्ज़ी तराजुम किए जाएं, जितनी मर्ज़ी दफ़ा उसको पढ़ा जाए, कोई ख़तरा नहीं है मसीहत को, क्योंकि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है बल्कि ज़िंदा खुदा का कलाम है। इसलिए हम ज़रा यहाँ पे ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उसकी तरफ भी जाते हैं कभी कभार, ताकि हमें पता हो कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो क्या कहता है। चूँकि उर्दू ज़ुबान हो, इंग्लिश ज़ुबान हो, ये तो बहुत बाद में आने वाली ज़ुबानें हैं, और कई दफ़ा ये ज़ुबानें यूनानी मतन के साथ इंसाफ कर नहीं पाती हैं अपनी कमज़ोर वोकेबलरी की वजह से, ज़ख़ीरा अल्फाज के कम होने की वजह से ये यूनानी मतन के साथ इंसाफ नहीं कर पाती। बहरहाल हम उसी तरह से गौर करते सीखते हैं, ताकि हम जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उस पर गौर करें, सीखें, ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो तर्जुमा चल रहा है ये किस हद तक इंसाफ कर रहा है। बाइबल मुक़द्दस का अब तक का किया जाने वाला उर्दू ज़ुबान का जो हमारे हाथों में जो हम तिलावत करते हैं बेहतरीन तर्जुमा है, इस पर कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन चूँकि उर्दू ज़ुबान कमज़ोर है, कम वोकेबलरी वाली है, इसलिए हमने इस बुनियाद पे ये बात की है। अदरवाइज़ इस ट्रांसलेशन पे, इस तर्जुमे पे कोई शक ना करे। आगे बढ़ेंगे और इमरान बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में बहुत ज़्यादा कलाम जो है वो पैराबल्स में, तमासील में किया है, और हम चाहते हैं कि आप हमारी रहनुमाई करें कि तमसील से मुराद क्या है, मतलब क्या है। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि जी यीशु मसीह ने तो ये कुछ झूठी खबरें दे दी हैं या कोई झूठी तालीम दे दी है, क्योंकि कहानी कह दिया जाता है। सो बताएं कि तमसील क्या है, ताकि हम लोगों को जस्टिफाई कर सकें, बता सकें कि यीशु मसीह ने क्या कहा है। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो कि बहुत सारी पिछली रिकॉर्डिंग्स में मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस ऐसी है जिसमें से हम बहुत सारी बातें जो हैं वो उनकी हर बात से, उनके हर जेस्चर से हम जो है वो सीख रहे होते हैं। और जहाँ तक किसी भी शख्स के जो तर्ज़ तखातब है, उसके बात करने का स्टाइल है, जो उसका तरीक़ेकार है, वो बड़ा अहम है। क्योंकि खुदावंद का कलाम ये भी फरमाता है कि कोई शख्स जब तक खामोश रहता है, बेवकूफ़ भी जब तक खामोश रहता है, दाना गिना जाता है। सो उसके बोलना जो है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के अंदर उन्होंने जो मुख्तलिफ़ पहलुओं पर सिखाने के लिए, इस तालीम को देने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जो तमसीलें हैं उनका जो है वो इस्तेमाल किया है, और मुख्तलिफ़ बातों को मुख्तलिफ़ एंगल्स के अंदर जो है वो उसके बारे में बात की गई है। असल में ये जो ईस्टर्न कल्चर था, इस कल्चर के अंदर ये बात मौजूद थी कि बहुत सारे लोग जब बात करते थे, जब वो कहते थे, तो कहावतों में जो है वो बातें की जाती थी, ताकि किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ रिलेट किया जा सके, उससे बात की जा सके। सो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जिस तौर से बात करते हैं, वो मुख्तलिफ़ तमसीलों में बात करते हैं, तो वो सिर्फ फ़र्ज़ी या देवमालाई या फेरी टेल्स नहीं है। ऐसी कहानियाँ या ऐसी चीज़ों को नहीं उन्होंने उठाया या उनका जिक्र नहीं किया जो कि बिल्कुल कहानियाँ हैं, फ़र्ज़ी हैं, जिनका कोई आप कह लें कि स्टैंडिंग नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है। बल्कि यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि खुदावंद यीशु मसीह जिस बात को करते हैं उसकी पीछे एक साउंड बैकग्राउंड होता है, और वो बात
ہسٹوریکلی بھی موجود ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ اس چیز کو ریلیٹ کرتے ہیں. سو یہ ایک ان کا طریقہ کار بھی تھا جس سے جو ہے وہ بات کریں. اگر ہسٹوریکلی ہم یہ بات کریں تو خداوند کے کلام کے اندر زبور 78 کی میں ایک آیت جو ہے وہ ضرور پڑھنا چاہوں گا. لکھا ہے زبور 78 اس کی 2 اور 3 آیت لکھا ہے, میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم معمے کہوں گا جن کو ہم نے سنا اور جان لیا اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا. اس کا مطلب ہے کہ خدا کے کلام میں آلریڈی یہ موجود ہے کہ میں تمثیل میں کلام کروں گا. وہ تمثیل میں جو ہے وہ بات کرتے تھے اور بہت سارے ایسے معامے, بہت ساری ایسی گہری باتیں وہ تمثیل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ سمجھنے والے کو اس کی سمجھ بھی آ جائے اور جس کو وہ نہیں چاہ رہے وہ اس کو سمجھ بھی نہ پائے. کیونکہ یہ بات بھی بڑی اہم ہے, کیونکہ خدا یسوع مسیح کے بات کرنے میں یہ بات جو ہے وہ موجود تھی کہ دیٹ واز ناٹ فار ایوری ون, وہ ان کے لیے تھی جو ریئل سیکر ہے, جو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں چیزوں کو. اس لیے شاگردوں نے اس بات پر سوال بھی کیا. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ تمثیل اصل میں ہے کیا. یہ جو لفظ تمثیل ہے, یہ اگر ہم انگلش میں پیرابل اور جو اصل متن ہے یونانی کا اس میں اس کو پیرابولے کہتے ہیں. اب یہ جو پیرابولے ہے یہ بھی 2 لفظوں کا جو ہے وہ مجموعہ ہے, پارا ہے اور بولے ہے. پارا اپنے کیسز کے ساتھ مختلف ترجمے جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے, لیکن یہاں پر جب ہم بات کریں تو اس کا مطلب ہے along side. اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ مل کر ایک اور بولے کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی چیز کو بالو, اصل میں اس کا جو لیکسیکن ہے بالو کا مطلب ہے تھرو کرنا, اور بالیزو کا مطلب ہے, میں جب اس پہ آنیسٹلی غور کر رہا تھا تو اس قدر بابرکت بات کہ تھرو کرنے کا مطلب ہے کہ along side کسی بھی ریئل بات کے along side آپ, ہاں جی, اس کی جو سینس ہے وہ آپ جب تھرو کرتے ہیں وہ بات, تو جو لفظ تھرو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو بالیزو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پتھر ایسا تھرو کیا جائے جو یہ پتھر یہ ڈیفائن کرے کہ جب وہ پانی پر پڑا ہے تو وہ اس پانی کی یا اس سمندر کی یا اس جگہ کی گہرائی بتا سکے. واہ 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 واہ, اس کی ڈیپتھ, ساؤنڈنگ ڈیپتھ, اصل میں اس کا مطلب ہے ساؤنڈنگ ڈیپتھ, کہ آپ نے ایسے تھرو کرنا ہے کہ ڈیپتھ. اب خداوند یسوع مسیح جب تمثیل میں along side جب یہ کہانی یا یہ کہاوت یا یہ بات تھرو کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی بات میں اس قدر ڈیپتھ ہے کہ اس کو سمجھنے والا ہی سمجھے گا, دوسرا شخص اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتا, اس کو پکڑ نہیں سکتا. اور ایک اور فیکٹر جو پیرابولے ہے بڑا اہم ہے کہ یہ سچائی پر مبنی, اس میں کہانی نہیں ہے, فرض نہیں ہے, یہ سچائی پر مبنی ہے. یہ بات بڑی اہم. جیسے ایک اور جو ہے وہ جیسے ورڈ ہے ایلیگوری, اس کا جو اوریجنل میں ایلیگوریا جس کا مطلب ہے ریڈل, کسی کی کوئی پہیلی جو ہے وہ پوچھنا. ہم سمسون کی زندگی پر دیکھیں تو وہ ایک پہیلی جو ہے وہ پوچھتا ہے, وہ پوچھتا ہے, اور وہ پہیلی جو ہے وہ ایسی پہیلی نہیں ہے جو اس نے ایویں بنا دیا, اوریجنل بات تھی, وہ ریئل واقعہ تھا. اور وہ جو چھتا ہے وہ اس میں اس کے جو کارکس ہے لائن کا اس کے اندر وہ موجود تھا. سو مقصد کہنے کا یہ ہے بات کا کہ تمثیل کا کہنا, خداوند یسوع مسیح کا فرما دینا, وہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس ایک ریئل سینیریو کے ساتھ جو ایک بات پیش کی ہے, ایک تو وہ سچائی ہے, وہ موجود ہے, اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صرف ان سے بات کر رہے ہیں جو ان کی بات کو ریئل مینر میں انڈرسٹینڈ کریں. اب یہ جو بات ہے نا, بعض اوقات لوگ پیرابل کے بارے میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے, جب جو کہ سوال بائبل میں بھی موجود ہے, شاگردوں نے پوچھا کہ تو ان سے کیوں اس طرح سے باتیں کرتا ہے تمثیلوں میں, یہ تو سمجھیں گے نہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایک بات ان کو جواب یہ دیا کہ تمہیں حکمت دی گئی ہے, تمہیں وزڈم دی گئی ہے, تم یہ باتیں سمجھ سکتے ہو, لیکن دس از ناٹ فار دوز, یہ ان کے لیے نہیں ہے جو اس کو سمجھتے نہیں ہیں. سو یہ جو لفظ ہے نا سر, سننا, جس کو مکاشفہ کے اندر بھی بعض دفعہ اور بہت دفعہ جو ہے وہ جس کا ذکر آیا اور لکھا ہوا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ خدا کا روح جو ہے وہ کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. جس کے کان ہوں وہ سنے. جو سننا ہے نا لفظ اکوو, اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف سننا نہیں ہے, اس کا مطلب ہے گریسپنگ دا میسج, جو ان الفاظ کے پیچھے اصل میں میسج ہے اس کو لینا.
بعض اوقات میں ہمیشہ اپنے چرچ میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ کلام کو آپ نے صرف ان لفظوں کو نہیں سننا، سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام، صرف لفظوں کو نہیں سننا، ان لفظوں کے پیچھے جو خدا کا میسج ہے، جو اس کی آواز ہے، ہم نے اس کو سننا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت میں تمثیل بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از گیونگ دیم اے میسج ویری ویری کلیئر اینڈ ہڈن ایٹ دا سیم ٹائم۔ وہ بالکل کلیئر بھی ہے اور مخفی بھی ہے، جو اس کو سمجھ سکے یا اس کو دیکھ سکے کہ وہ کس طرح سے اس ایک چیز کو لے سکے۔ the real thing is important، جو اصل بات ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح تمثیلوں میں بات کرتے تھے، تمثیل میں بات کرتے تھے، تاکہ جو ڈیپتھ ہے اس بات کی وہ انڈرسٹینڈنگ میں آ سکے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، اور چونکہ یہ کویسچن جو ہے وہ کئی مرتبہ پوچھا گیا، مختلف خادموں سے پوچھا گیا ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے تاکہ آپ مختلف خادموں سے سن سکیں اور مختلف ریسرچز جو ہیں وہ ہم تک پہنچ سکیں، اور مختلف خدام جو ہے جب اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں تو سیر حاصل گفتگو ہم تک پہنچتی ہے کہ مختلف خیالات کیا ہیں، مختلف لوگوں کے اس کے بارے میں نظریات کیا ہیں۔ سو بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو تمثیل کے تعلق سے کہی گئی ہیں۔ ابھی اور بہت کچھ باقی ہے، ہم یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خدام سے آپ سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور یقیناً بڑی برکت پا رہے ہیں، اور خداوند کا شکر ہو، تعریف ہو اس کی کہ اب جس طور سے بہت سارے سینئرز اور بزرگ خدام بھی یہاں پر آتے ہیں، اس پینل میں شامل ہوتے ہیں اور خداوند کا کلام ہم تک پہنچاتے ہیں، اسی طور سے بہت سارے ایسے نوجوان جن کو خداوند نے یہ برکت دی ہے اور اب ان کا وقت ہے کہ یہ اپنے آپ کو پروو کریں، ثابت کریں۔ تو خداوند کا شکر ہو کہ یہ میرے سوالوں کے ساتھ بڑا انصاف کرتے ہیں۔ ویسے یہ بڑی بات ہوتی ہے اگر کوئی سوال سے انصاف کرے۔ تھینک یو سو مچ ان کا بھی، اور یقیناً آپ سب برکت پا رہے ہیں۔ ابھی آگے بڑھیں گے اور کچھ اور آسان سوالات ان سے پوچھیں گے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے خرم یونس صاحب سے۔ خرم صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، پیرابل کا آغاز ہوتے ہی یہاں پہ جس کو مین مطلب پرپس کے طور پہ بیان کہ وہ شخص ہے، یہاں پہ لکھا ہے تمثیل کہنی شروع کی کہ ایک شخص نے پاکستان لگا کر۔ یہ شخص یہاں پہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ یہ شخص کون ہے پیرابل میں، تمثیل میں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس شخص کو آپ نے ببلیکل تھیولوجی میں پروو کرنا ہے کہ یہ شخص کون ہے، کہاں سے یہ چلا ہے، اس کا تعلق کہاں سے، اور کتنا سفر اس کا لمبا ہے یہاں تک۔ جی منور صاحب، ایک اور خوبصورت سوال پوچھنے کے لیے شکریہ۔ آپ کے سوالوں سے ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اینڈ دس از ٹرو ریئلی۔ منور صاحب، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں بطور سنجیدہ کاری یا طالب علم کی حیثیت سے، تو اس میں ایک اصطلاح ہے جس کو انگلش میں اس کافی لمبا نام ہے، اس کو اینتھروپومورفزم کہتے ہیں۔ اس کا آسان معنی یہ ہے کہ خدا کی صفات اور خصوصیات کو سمجھانے کے لیے بشریاتی انداز اپنانا، اور مثال کے طور پہ خدا کا ہاتھ چھوٹا ہے، اب مطلب خدا کا ایسے تو ہاتھ نہیں، لیکن انسان کو پتہ ہے ہاتھ کیا ہے اور ہاتھ کیا کرتا ہے، تو اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ سمجھانے کے لیے کان بھاری نہیں، اس کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں جب ہم بشریاتی انداز میں بشریاتی بشر کے اعضاء کو استعمال کرتے ہوئے خدا کے بارے میں سمجھانا چاہیے۔ تو یہاں پر تمثیل کے بارے میں ایک بہت جیسے اچھی، آپ کی بات کو اگر میں مزید آسان کر دوں، جیسے مثال کے طور پہ بائبل مقدس میں بیان کیا گیا خدا کا ہاتھ،
تو خدا کا ہاتھ تو نہیں ہے، ہاں لیکن کیونکہ خدا روح ہے، لیکن روح ہے، یہ ہماری سمجھ کے لیے ہماری ہوتا ہے۔ سمجھ کے لیے، ہاں جی۔ اور اس میں نا ایک چیز ہم نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ جب منور صاحب کبھی بھی پیرابلس کی انٹرپریٹیشن ہم کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ہرمیونیٹکس یا تفسیر کے ماہر ہیں، ماہرین تفاسیر ہیں یا تفسیر کرتے ہیں یا اس پہ پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص ہے ڈاکٹر رابرٹ اسٹین، اس کی کتاب ہے ہاؤ ٹو انٹرپریٹ دا بائبل، بڑی اچھی کتاب ہے اور وہ پڑھائی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو سیمنریز میں۔ وہ کہتا ہے کہ تمثیل میں آپ بہت سوال نہیں کر سکتے، آپ تمثیل کا نا ہمیشہ ایک مین پوائنٹ ہوتا ہے، ہمیشہ کوئی بھی پیرابل ہے نا اس کا ہمیشہ ایک مین پوائنٹ ہوتا ہے، آپ نے اس کو کیچ کرنا ہوتا ہے۔ اور مثال کے طور پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑا بھائی اس وقت کھیت میں کیوں تھا جب چھوٹا بھائی اپنا حق مانگ رہا تھا، مصرف بیٹا کی مثال میں۔ اب یسوع چاہتا تھا وہ کھیت میں، جو تمثیل سنا رہا ہے اس کا ڈیسیژن ہے وہ اس کو وہاں کھیت میں رکھے یا گھر میں رکھے۔ تو ڈاکٹر رابرٹ اسٹین یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز تمثیل میں ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جب شخص کا ذکر ہے تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ متی کی انجیل میں اسے شخص نہیں کہا گیا، اسے گھر کا مالک کہا گیا، لیکن مرکس اور لوکا میں اس کو شخص کہا گیا۔ شخص کے لیے گریک ورڈ اینتھروپوس ہے، لیکن گھر کے مالک کے لیے جو گریک ورڈ ہے وہ اوئیکو ڈیسپوتیس ہے۔ اب وہ ورڈ اپنا میننگ فرق دے رہا ہے۔ اونر آف دا ہاؤس، عام طور پر میں اس کو سطحی پہلے بتاؤں گا پھر اس کی تھوڑی سی پروفاؤنڈنس میں جائیں گے، یہ خدا ہے، لیکن ہم نے ببلیکل تھیولوجی میں اپروو کرنا ہے یہ خدا کیوں ہے یا کیسے ہے۔ میرا خیال ہے منور صاحب پہلے یہ بتا دیں کہ ببلیکل تھیولوجی کیا ہے، تو یہ ضروری ہے۔ تھیولوجی جو ہے یہ ہے خدا کے بارے میں تعلیم، جب ہم خدا کے بارے میں سیکھتے ہیں تو وہ تھیولوجی ہے، یعنی تھیوس سے تھیو اور اولوجی، ہاں جی، تھیوس، تھیون، لوگوس، تو خدا کے بارے میں سیکھنا، یہ دو چیزوں کا الفاظ کا مرکب بھی ہے، کمپاؤنڈ ورڈ بھی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ببلیکل تھیولوجی تو ببلیکل کا مطلب ہے بائبلی، تھیولوجی کو اردو میں کہتے ہیں الہیاتی یا الہیات، تو ببلیکل تھیولوجی کا مطلب ہے بائبلی الہیات۔ لیکن یہ یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ بائبلی الہیات یا ببلیکل تھیولوجی وہ اسٹڈی ہے، وہ سائنس ہے، وہ مطالعہ ہے جس میں ہم بائبل کو بطور ایک سٹوری لائن پڑھتے ہیں، یونیفائڈ ٹیکسٹ، اس کو اردو میں کہوں گا مربوط چیزوں کا ملاپ، یعنی مربوط ہوئی ہے بائبل۔ یہ نہیں کہ کئی لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ یہاں سے میں نے پیسیج اٹھایا اور اسی پہ ڈاکٹرائن بنا لیا، لیکن جو سمجھدار شخص ہے وہ ایسے نہیں کرتا، وہ بائبل کو بطور بتدریج مکاشفہ یا پروگریسو ریولیشن کے طور پہ دیکھتا ہے۔ اس کو آسان اور کرنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ بائبل ایک سٹوری ہے، اس کو ریڈیمپٹیو ہسٹری بھی کہتے ہیں۔ یہ خدا کی اس دنیا میں ورکنگز ہے کہ خدا نے کیسے کام کیا اور کر رہا ہے اور کرے گا۔ مثال کے طور پہ کہ اس نے جینیسس سے کیسے قوم کو آگے چل کے چنا، پیدائش 12 سے ملاکی 4:6 تک ہمیں کیسے لایا، اور پھر متی پہلے باب پہلی آیت سے لے کے مکاشفہ کے 22ویں باب تک ہمیں وہ کیسے لے کے جاتا ہے۔ سو بائبل کو ایز اے مربوط طور پر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ملا ہوا ہے۔ ایک اور اس کی جو مجھے اچھی ڈیفینیشن لگی ہے ببلیکل تھیولوجی میں، میں انگلش میں پہلے بول دوں گا پھر اس کو اردو میں بتاؤں گا، اتھارٹیٹیو اور نومینیٹیو بھی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ اختیار ہمیں دیتی ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور یہ اصلاح ہمیں دیتی ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو بائبل اختیار بھی دیتی ہے، اصلاح بھی کرتی ہے۔ تو اگر ہمیں صرف اختیار مل جاتا تو پھر کام بڑا بگڑ جاتا، تو صرف اصلاح مل جاتی تو ہاتھ کٹ جاتے، اختیار ہی نہ ہوتا تو کام پھر بگڑ جاتا۔ تو ببلیکل تھیولوجی سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ جس میں ہم بائبل کو ایز اے ایک تھریڈ میں، ایک سٹوری لائن میں دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر میں نے، چونکہ میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ خدا ہے، جو شخص جو ہے وہ اس پاکستان کا مالک ہے۔ خدا کیسے ہے، اس کے لیے اب چونکہ ببلیکل تھیولوجی ہے تو بائبل میں سے حوالے دیکھیں گے۔ اس میں منور صاحب پہلا جو حوالہ ہے وہ میں آپ کی اجازت سے پڑھنا چاہوں گا، وہ ہے یسایہ 5واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات۔ اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا۔
میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا اور اس نے اسے کھودا اور اسے پتھر نکال پھینکے اور اچھے سے اچھی تاکیں اس میں لگائیں اور اس میں برج بنایا اور ایک کوہلو بھی اس میں تراشا اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگیں، لیکن اس میں جنگلی انگور لگے۔ اب اے یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے لوگوں، میرے، اب خدا کہہ رہے میرے پاکستان میں تم ہی انصاف کرو کہ میں اپنے پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے کیا، اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے؟ سو پاکستان بلانگس ٹو گاڈ، یہ خدا ہے، وہ شخص ظاہر کرتا ہے خدا کو، یہ خدا ہے۔ زبور 80 8 سے 14 آیات، لیکن پوری نہیں پڑھیں گے۔ وہاں لکھا ہے زبور 80 8 سے 14 پڑھ لیجئے گا آپ۔ تو مصر سے ایک طاق لایا، خدا نے قوم بنی اسرائیل کو مصر میں سے نکالا، تو نے قوموں کو خارج کر کے، یبوسیوں ہتیوں کو سب کو خارج کر کے، تو نے قوموں کو خارج کر کے اسے لگایا، تو نے اس کے لیے جگہ تیار کی، اس نے گہری جڑ پکڑی اور زمین کو بھر دیا، وہ پھیلتے گئے پاپولیشن میں، اور اس طاق کی اے خدا نگہبانی کر۔ 14ویں آیت میں زبور نویس کہتا ہے پاکستان خدا کا ہے۔ یسایہ 5 ایک ساتھ ہم نے پڑھ لی 1 سے 7۔ یرمیہ 2:21 میں نے تجھے کامل طاق لگایا اور عمدہ بیج بویا تھا، پھر کیوں کر میرے لیے بے حقیقت جنگلی انگور کا درخت ہو گئی؟ پاکستان خدا کا ہے۔ سو پاکستان جو ہے اس کا بھی ایک معنی ہے، لیکن اس کا جو مالک ہے وہ خدا ہے۔ جیسے ہم نے زبور 80 میں پڑھا کہ تو ان کو مصر سے لایا، تو طاق کو لایا، وہ پھیل گئی، اس کی جڑ مضبوط ہوئی۔ اس طرح ہم نے یسایہ 5 1 سے 7 میں پڑھا، ہم نے یرمیہ 2:21 میں دیکھا کہ میں نے تجھے کامل طاق لگایا، پھر جنگلی انگور کیوں لگ گئے۔ پھر منور صاحب نئے عہد نامے میں آتے ہیں، یوحنا 15 1 تا 8 میں انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ پھر پہلا قرنتھیوں 3 6 سے 9 میں نے درخت لگایا، اپلوس نے پانی دیا، مگر بڑھانے والا خدا ہے۔ سو میرا خیال ہے منور صاحب اس کے علاوہ اور بھی حوالے بولے جا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے ڈیئر ویورز کو اور لسنرز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نمبر 1 کہ یہاں پر شخص سے مراد خدا ہے جو مالک ہے، اصل میں یہ کام اس کا ہے، ہم اس کے ہیں، وی بیلونگ ٹو ہم، جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اس کا ہے، وہ مالک ہے۔ میں تو منور صاحب یہ کہوں گا کہ ہم چرچ میں پاسٹر ہو سکتے ہیں، منسٹری کے پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کا مالک خدا ہے، اور پرانے اور نئے عہود کی تعلیم کے مطابق مالک وہی ہوتا ہے جس نے قیمت دی، اور بے عیب برا جو اس کا اکلوتا بیٹا مونوگینیس وہ قربان ہوا، چونکہ اس نے قیمت دی ہے، اس لیے وہ مالک ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں۔ خرم صاحب اگر مزید اس سفر کو پیچھے سے بھی لیا جائے جہاں خدا نے ابراہیم سے قوم ہونے کا وعدہ کیا ہے، تو وہاں سے بھی لے کے آگے مطلب لے جا سکتے ہیں۔ بڑی خوبصورت باتیں۔ ببلیکل تھیولوجی ایکچولی یہی ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز جسے ہم جس طرح سے ابھی ایک شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہے، ببلیکل تھیولوجی میں ایک سفر کیا جاتا ہے پوری بائبل کا، پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ تک، کہ یہ کہاں کہاں اس شخص کو یا اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ منور صاحب بس ایک بات کرنا چاہوں گا، اس میں اب یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ قسم کی ببلیکل تھیولوجی کیا ہے؟ تو اگر آپ اس کو پرانے انبیاء اصغر یا اکبر میں دیکھیں تو وہاں پہ خدا کی بات ہو سکتی ہے کہ تم باطل عہد و پیمان کرتے ہو، جھوٹی قسمیں میرے نام سے کھاتے ہو، تو یہ تم نے نہیں کرنا۔ تو قسم کا ذکر نئے عہد نامے میں بھی ہے، یسوع نے کہا کہ تم قسم آسمان کی بھی نہ کھانا، وہ خدا کا تخت، اور نہ زمین کی وہ چوکی، تمہارا جواب ہاں ہاں اور نہیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر ببلیکل تھیولوجی ہم ان اٹ سیلف دیکھیں تو وہ کسی چیز کی ہمیں دیکھنی پڑتی ہے، عہود کی ببلیکل تھیولوجی، قسم کی ببلیکل تھیولوجی، خدا کی بادشاہی کی، قربانیوں کا سسٹم کیا رہا۔ تو یہ بڑا ضروری تھا بتانا، میں سمجھتا تھا ویورز کو کہ ببلیکل تھیولوجی آپ کسی چیز کی جب دیکھیں تو اس کو پیدائش سے مکاشفہ تک آپ نے دیکھنا ہے، اور آج یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس سٹوری لائن میں کہاں پر ہیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ اور یقیناً جیسے مثال کے طور پہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش مقدسہ مریم کنواری عورت سے ہوئی ہے، یہ بھی ایک سفر ہے، یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے، یہ کوئی حادثاتی بات نہیں ہے۔ اور خاص جو ببلیکل تھیولوجی کا مقصد ہے، کیوں ہم کہہ رہے ہیں، اب غور بھی کریں گے اور اس پہ ہم چونکہ بتانا بھی چاہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے
کہ صرف اور صرف بائبل مقدس کا جو پیغام ہے وہ لوگوں کو مسیح تک لانا ہے، لوگوں کو پروو کرنا ہے، ثابت کرنا ہے کہ مسیح واٹ از دا کرائسٹ، کہ کرائسٹ کیا ہے اور ہو ہی از، کہ وہ کون ہے۔ اور بائبل مقدس کا مقصد ہی، لکھے جانے کا مقصد یہ ہے کہ یسوع مسیح کون ہے۔ اور اگر ہم بائبل بھی پڑھنے والے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے والے ہیں، اگر یہ نہ جانا تو سمجھیں کچھ نہیں جانا۔ اور بائبل مقدس میں خدا کا اپنے کلام کو دینے کا، پرانے اور نئے دونوں عہود کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مسیح کو جانیں، لوگ مسیح کے نجات بخش کفارے تک پہنچ سکیں۔ اور آگے چونکہ یہ ویک یہی چل رہا ہے، ہم پروو کریں گے، ثابت کریں گے کیسے یہ سفر بیبلیکل تھیولوجی میں چلا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور ہمارے ساتھ چونکہ عمران بشیر صاحب موجود ہیں۔ عمران صاحب آپ ہماری رہنمائی کریں۔ یہاں پہ لکھا ہے ایک شخص نے تاکستان لگا کر باغبانوں کو ٹھیکے پر دے دیا۔ تاکستان کے تعلق سے آپ ہماری رہنمائی کریں۔ یہ تو کانٹیکسٹ بہت چھوٹا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک براڈر سینس میں لوگوں کی رہنمائی کریں کہ یہ تاکستان کا جو سفر ہے یہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور کہاں تک گیا ہے اور اب تک اس کا کہاں تک مطلب انجام پہنچ چکا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ اس پوری پیربل پہ ہو رہی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی زبردست بات ہے، اور یہ کلام روشنی کا جو آپ نے سلسلہ رکھا ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف ان لوگوں کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی بڑا سیکھنے کا موقع ہوتا ہے کہ کافی چیزیں جو ہیں وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اور زیادہ بیٹر اس کی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ ببلیکل تھیولوجی کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ ہو رہی تھیں، تو آبویس ہے کہ یہ جو فرق ہے چیزوں کو سمجھنے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا کہ ببلیکل تھیولوجی کیا ہے اور سسٹمیٹک تھیولوجی کیا ہے، اور کس طرح سے آپ نے اس چیز کو اس میں سے گراسپ کرنا ہے۔ اور اسی حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہیں جب وہ تمثیل کو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس نے تاکستان جو ہے وہ لگایا ہے۔ اگر ہم تاکستان کی بات کریں جو یہاں پر جس کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ تاکستان جو ہے یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ اسرائیل کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے، یہ اس قوم کی بات ہو رہی ہے جس کو اصل میں خدا نے پلانٹ کیا۔ لیکن اگر ہم بائبل کے اندر اب اس پر غور کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اس کو ثابت کیسے کرنا ہے، بائبل کے اندر اگر ہم غور کریں تو شروع سے لے کر آنورڈ آپ دیکھیں کہ خدا کا جو اولین پرپز اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان کے ساتھ بیٹھ سکے، اس کے ساتھ فیلوشپ کر سکے۔ اس نے سارا کا سارا نظام، کلام میں پیدائش کی کتاب سے اس ایک بات کو ہم سیکھتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ آؤ ہم مل کر انسان کو کیا کریں، اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں۔ اور خدا کا انسان کو بنانے کا بڑا پرپز ایک یہ بھی ہے کہ وہ اس کے ساتھ فیلوشپ کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کی فردر آگے اولاد پیدا ہوتی ہے اور ایک بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں، ایک بڑی قوم جو ہے وہ بنتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جس پاکستان کی بات ہو رہی ہے وہ میں یہ بات کہوں گا کہ وہ جو ایک ایڈیمک ریس ہے جو آدم کی آل اولاد ہے اس کی بابت وہ ذکر نہیں کر رہا ہے۔ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، وہ اس کی بابت ذکر نہیں کر رہا کیونکہ اس کے بعد وہ ایک شخص کو جو ہے وہ چنتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اور اس کو اپنے گھر والوں سے، ناطے داروں سے باہر نکالتا ہے اور اس کو علیحدہ کر کے وہ اس کو فردر آگے جو ہے وہ بلٹ آن کرتا ہے۔ تو وہ وہاں سے اگر ہم دیکھیں گے تو ایک تو ہے ہیومن ریس جس کی بات ابراہیم سے ہم پہلے کرتے ہیں، اور اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے ابراہیمک ریس جو ابراہیم سے آنورڈ ہوتی ہے، اور خدا نے اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم جو ہے وہ بناؤں گا۔ یہاں ناظرین کے لیے یہ رہنمائی کرنا ضروری ہے جو آپ نے دو نسلوں کا ذکر کیا ہے، ایک عام نسل ہے جنہیں کہہ لیں کہ عام خدا کی مخلوق ہے، اور ایک وہ ہے جنہیں خدا نے چنا، جنہیں خدا نے علیحدہ کیا، they are the called people of God۔ اس لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم اس بات کو اس تناظر میں ضرور دیکھیں کہ یہ جو پاکستان تک ہم نے پہنچنا ہے یہ چلا کدھر سے ہے، who is the origin of this۔ تو وہ اس نے اس بندے کو لیا اور اس کو ڈیولپ، اس کو کہا میں تجھے ایک بڑی جو ہے وہ قوم بناؤں گا، اور یہ خدا خود کر رہا تھا۔
خدا نے خود اس کی ڈیولپمنٹ پہ کام کیا ہے. اس ونیارڈ کو, اس پاکستان کو جسے اس نے ڈیولپ کیا ہے, اس قوم کو, یہ قوم ایسے نہیں بن گئی. وہ اس کو تھرو آؤٹ آف دا وے, ابراہیم, اسحاق, یعقوب, پھر اس کی اولاد, پھر وہ پھیلتے گئے, بڑھتے گئے, پھر وہ ان کی اصلاح بھی کرتا رہا, ان کو ٹھیک بھی کرتا رہا, پھر ان کو مصر میں لے گیا, مصر کی غلامی میں وہ لوگ چلے گئے, مصر کی غلامی سے ان کو نکال کر ایک قوم کی صورت میں ان کو وہاں پر نکال کر جو ہے وہ باہر لے کے آیا ہے, اور اس نے ان پر کام کیا ہے, ان کو ڈیولپ کیا, ایک قوم کی ریکگنیشن دی ہے. اور میں یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گا جتنے لوگ سننے والے ہیں وہ پاکستان سے اس بات کو ضرور انڈرسٹینڈ کریں کہ وین گاڈ از ورکنگ آن یو, جب خدا آپ پہ کام کر رہا ہے, جب خدا آپ کو بلڈ کر رہا ہے, آپ کو بنا رہا ہے, آپ کو ڈیولپ کر رہا ہے, تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ اس بات کو مت سوچیں کہ پتہ نہیں آگے کو کیا ہوگا. خدا خود آپ کو ہولڈ کیے ہوئے ہے اور آپ کو ڈیولپ کر رہا ہے, بنا رہا ہے. میں یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. متی جو ہے وہ اسی تمثیل کو بڑی اور زیادہ خوبصورتی سے اور جو ایکسٹرا ڈیٹیلز کے ساتھ بھی جو ہے وہ بیان کرتا ہے, اور لکھا ہے 21ویں باب کی, میں 33ویں آیت پڑھ رہا ہوں. ایک اور تمثیل سنو. ایک گھر کا مالک تھا اور اس نے پاکستان لگایا اور اس کے چاروں اطراف احاطہ گھیرا اور اس میں حوض کھودا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا. اب یہ جو ذکر یہاں پر میتھیو کا اکاؤنٹ بھی جو ہے, جو مقدس متی کی معرفت جو لکھا گیا انجیلی بیان ہے, اس کے اندر بھی ہے. اور یہ یسایہ کے اندر ابھی جو خرم بھائی بھی جو حوالہ کوٹ کر رہے تھے 5ویں باب کی, میں اس کی جہاں پہ وہ رکے اس سے اگلی آیات میں آگے بڑھوں گا. لکھا ہے 5ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں, بلکہ دوسری آیت میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اس نے کہا کہ میں کولو بھی اس میں تراشا, انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو بلڈ کر رہا ہے, وہ اس کو بنا رہا ہے. اور 5ویں آیت میں ہے, میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اس پاکستان کے ساتھ کیا کروں گا. اس کی باڑ گرا دوں گا اور چراگاہ, اور وہ چراگاہ ہوگی, اس کا احاطہ توڑ ڈالوں گا اور وہ پامال کیا جائے گا اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا. وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نرایا جائے گا, اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگیں گے اور میں بادلوں کو حکم کروں گا اس پر میوہ. اب یہ آیت بڑی اہم ہے. لکھا ہے سو رب الافواج کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے. وہ یہاں پر خود کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ جو پاکستان ہے یہ ہے کیا اصل میں. سو بائبلی جو پروف ہے وہ یہ ہے کہ اب رب الافواج کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے اور بنی یہودا اس کا خوشنما پودا ہے. اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی. اب بات یہ ہے کہ اس نے انصاف کا انتظار کیا. خدا کا جو اس پاکستان کے حوالے سے جو سب سے زبردست اور خوبصورت بات یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ یہ ایک ایسا پاکستان ہو جو اس کی ریپریزنٹیشن, لیکن ان کی ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے, ان کے ڈس ریسپیکٹفل بیہیویئر کی وجہ سے, ان ساری باتوں کی وجہ سے اس نے وہ ریزلٹس پروڈیوس نہیں کیے جو وہ ریزلٹ ان میں دیکھنا چاہتا تھا. اور اس نے کہا کہ I have planted you a true vine, میں نے تو تجھے اچھی تاک لگایا تھا, تو جنگلی کیسے ہو گئی. جنگلی کا مطلب ہے ساور بیریز جو ہوتی ہیں, بیریز ہوتی ہیں, کھٹے انگور, ایسے کھٹے کہ جو مطلب جیسے اصطلاحاً یہ بات بھی استعمال ہوتی ہے کہ انگور کھٹے ہیں. تو وہ کھٹے اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ دے آر ناٹ ایٹیبل, ان کا افادیت نہیں ہے, ان کا فائدہ نہیں ہے. انگور تو وہ ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں. سو یہاں پر میرے اور آپ کے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب وہ پاکستان خدا کا گھرانہ ہے, اسرائیل ہے, تو ان کی حرکتوں کی وجہ سے, ان کے سٹف نیک ہونے کی وجہ سے, گردن کش ہونے کی وجہ سے اس کا رزلٹ یہ آیا ہے کہ اب وہ اس قوم پر کیا کرے گا, اس کی تباہی ہوگی, ججمنٹ ہوگی, عدالت ہوگی, اور یہ سارا کا سارا جو ہے وہ معاملہ ہے. لیکن خدا چاہتا تھا کہ اس کی پروٹیکشن کرتا, اس کو سنبھالتا, سب کچھ کرتا, لیکن ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے they have destroyed and ruined the whole vineyard, اس پورے پاکستان کو انہوں نے اس ایک اینگل میں برباد کیا. اور خدا یسوع مسیح اسی بات کو ریفر کرتے ہیں. اور یہ جس طرح سے جان مکارتھر کی بات ہو رہی تھی کہ وہ اس پیرابل کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ پروفیٹک ہے, اور یہ اسی اینگل میں ہے کہ یہ ماضی کے بابت بھی بات کرتی ہے
اور مستقبل کی بابت بھی بات کرتی ہے. اس نے دونوں جو پلڑے ہیں ترازو کے ان دونوں کو بیلنس آؤٹ کیا ہے کہ پہلے کیا ہو رہا تھا اور آگے ہوگا کیا. تو پہلے پاکستان کی صورتحال کیا تھی اور اب پاکستان کی کیا صورتحال ہونے والی ہے, اس تمثیل میں خداوند یسوع مسیح وہ بھی بیان کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں, اور خاص طور پہ جو یہاں پہ پاکستان کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے. خداوند زندہ خدا نے خود کہا ہے کہ میں اسے اب تباہ کروں گا, برباد کروں گا. یہ کام بھی بڑا ہم اگر اس کا مطالعہ کریں, یہاں سے جب پروفیٹیکلی خداوند نے اس بات کا ذکر کیا ہے اور 70 کی دہائی تک اب غور کرتے چلیں کس طرح سے خدا نے ان کو پھر اپرچونٹیز دی, مواقع دیے, مسیح کے آنے تک ویٹ کیا گیا ہے, انتظار کیا گیا ہے کہ اب بھی یہ مسیح کو قبول, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. بالآخر خداوند یسوع مسیح نے آخر میں یہ کہا ہے کہ اب یہاں پر کسی پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا, کیونکہ ان لوگوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا ہے, مسیح کو رد کیا ہے. اور یہ پاکستان کی بربادی کی اصل وجہ یہی ہے کہ انہوں نے مسیح کو رد کر دیا ہے. اور خاص طور پہ آج جو خداوند کے دونوں خدام ہیں اور جس طور سے اس بات کو انہوں نے ببلیکل تھیولوجی میں بیان کیا, یہ بات ایک اور چیز کو بھی ثابت کرتی ہے کہ بائبل مقدس خود اپنی تشریح کرتی ہے. یعنی بائبل مقدس میں جو کچھ لکھا ہے اس کی تشریح آپ کو بائبل مقدس ہی سے ملے گی. ہمیں مزید کسی اور چیز پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بائبل مقدس ایک جو حوالہ ہے وہ دوسرے کے ساتھ مربوط ہے اور بڑے ربط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے, بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور اس کا سفر جو ہے ہمیں بہت پرانا نظر آئے گا اور ہم اس تعلق کو ظاہر کریں گے, ثابت کریں گے کہ واقعی. اور میں حیران ہوتا ہوں, کئی دفعہ لوگ کسی اور کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بھی نجات دے سکتا ہے, فلاں بھی, مطلب کیسے پاسبل کیسے ہے؟ خدا کا پلان ہی یہ تھا. اب ابتدا میں جب گناہ ہوا ہے اور خدا نے سب سے پہلے جو انجیل دی ہے, گاسپل اپنی زبان سے دی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ہوگا اس طرح سے کہ خدا ابلیس کے اور عورت کی نسل میں, یہاں پہ خاص طور پہ جو پیدائش کی کتاب 3 باب 15ویں آیت ہے اس میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. اب سمپل سی بات یہ ہے, یہ بات خدا نے اپنی زبان سے ادا کی ہے. آپ پوری دنیا میں ریسرچ کر لیں, دیکھ لیں یہ بات ہوئی کس کی زندگی میں پوری ہے اور کون اس پہ پورا اترا ہے, عورت کی نسل سے پیدا کون ہوا ہے. ہمیں شک کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ نجات دہندہ کون ہے, کیونکہ خدا کا کلام ثابت کرے گا کہ نجات دہندہ صرف اور صرف ایک ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. سو چونکہ خدا کا کلام جو ہے پورے کا پورا کلام اسی بات کو پروو کرتا ہے کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے. اور چونکہ آج آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے, تھینک یو سو مچ پادری صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعائی درخواست تو دے سکتے ہیں, ٹیسٹیمنی شیئر کرنا چاہیں, گواہی دینا چاہیں, ضرور آپ ریکارڈ بھی کروا سکتے ہیں, ٹیلی فون پہ بھی یہ گواہی ہمیں دے سکتے ہیں. اسی طور سے ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. اسی طور سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.